अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फरा शाह। आज हम आपके लिए नॉवल एडिक्ट की एपिसोड नंबर 4 लेके आए हैं। आप ये नॉवल सुन रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4। नहीं जाना, वो बमुश्किल से रोते हुए बोली थी। शमी ने इसकी कमर को सहलाया। कुछ नहीं होगा एजल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपनी नीली निगाहें इसकी खौफजदा आंखों में गाड़ते वो यकीन दहानी कराने लगा। एज़ा ने लब बीज लिए। आंखों में खौफ था, मगर वो शमीर के सिवाय और किसी पर तबाह नहीं कर सकती थी। जब भी अपने नाजुक हाथ शमीर के गिर्द फैलाए और इसे अपनी तरफ से आसार बनाते इसके सीने पर सर रख गई। इसकी इस छोटी सी हरकत ने मुकाबिल के दिल की धड़कनें लम्हों में मुश्तर की। वो होंठों को दांतों तले कुचलता अपने मुंह जोर जज्बात को दबाने लगा। वो औरत इन्हें लिए थोड़ी दूर मौजूद अपनी झोंपड़ी में गई। हमारे पीछे कुछ आदमी लगे हैं, यकीनन वो यहाँ भी आएंगे हमें ढूंढते। झोंपड़ी में कदम रखते ही शामीर ने इस औरत की पुश्त को देखते कहा, झोंपड़ी के आखिर कोने में खड़ी कुछ ढूंढ रही थी। फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं तुम्हें ढूंढ पाएगा, इस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा और एक दम से कोई पत्थर सा था जिसे इसने दबाया। झोंपड़ी में एक दम जोरदार पत्थरों के गिरने की आवाज़ गूंजी। शमीर और एज़ल हैरत से आगे पीछे देख रहे थे। घबराओ नहीं, मैं अकेली औरत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अंदर जाओ। इनके चेहरों का खौफ बाम कर वह गहरा मुस्कुराई थी। शमीर ने एज़ल की तरफ देखा और सर असबाब में हिलाया और इस औरत के पीछे ही इस गार में दाखिल हुए। वो बिल्कुल शौक रह गया कि इस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर एक ऐसी गार थी जो किसी कशीदा कमरे का समा दे रही थी। वो कई लम्हों तक साकित से रह गए। बच्ची को बैठा दो बिस्तर पर, तुम्हारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो औरत गार के दरवाजे को बंद करते अब एक तरफ बने छोटे से फट्टी पर रखी जड़ी बूटियों को टंडोल रही थी। शमीर ने एज़ल को बिस्तर पर बिठाया और एहतियात से इसके पांव उठाए बिस्तर पर रखे और इसने एक नज़र अपने जले हुए हाथ को देखा जो हद दर्जा सुर्ख हो चुका था। शायद छाले बन रहे थे। सर में भी दर्द की टीसें उठने लगी थी। लगता है भगा के लाए हो लड़की को। वो सर को दबाया रहा था जब कानों में इस औरत की आवाज़ गूंजी, बीवी है मेरी, भगा कर नहीं लाया, उठा कर लाया हूँ। वो खासा जताते हुए अंदाज में अपनी बुरी आबरू को चुकाते तनी नाक चढ़ाते बोला। सामने बैठी औरत मुस्कुराई। उठा कर लाई हुई औरत के पीछे मर्द इतना ख्वाह नहीं हुआ करते। क्या दिल लगी कर रहे हो? वो अब जड़ी बूटियों को पेश कर रही थी, साथ साथ इसे हुबारू लड़के को नजरों के हिसार में रखी। वो पहली बार मुस्कुराई। वो भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, शमीर बे की बीवी है। किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरी बीवी को हाथ लगाए। इतना जुनून अच्छा नहीं होता, बरखुदा तहम्मुल से काम लो। वो बच्ची कहीं डर ही ना जाए तुमसे। वो ज़माना शानसा खतून थी। मुकाबिल की आंखों में मौजूद जुनून की भड़कती आग को देख वो तनबीह करने लगी। बच्ची से कैसे गर्ज है, मुझे बस वो मेरे पास चाहिए हर हाल में, और बस कुछ नहीं। वो बिल्कुल स्पाट लहजे में बोला और गर्दन हल्की सी मोड़ी एक नज़र इस साखत हसीन के चेहरे पर डाली जिसके रुखसार पर खराशें और खून जमा हुआ था। हसीन गजाली आंखें रोने के सबब सूजी हुई थी। शमीर ने बेसाख्ता अपने हाथ की पुश्त एज़ल के नरम व मुलायम गाल को साफ किया। आंखों में यकदम सी सुर्खी तैरने लगी। इसका बस नहीं था कि वो अभी इस ताराबाई की ख्वाल उड़े देता। इसकी आंखों के
बुझे पर्वतों को सूझे उंगलियों के पोरों से छूते वो बेसाख्ता झुकते अपने होंठ इसकी आंखों पर रखते इसे बोसे दिए पीछे हटा। खासे बेशरम हो वैसे मियाँ। वो औरत हाथ थामे जड़ी बूटियों के छोटे से डब्बे को पकड़े शमीर को गूंथते बोली, कोई शक नहीं है आपकी बात में, मगर मैं आपको ऐसे ही नहीं देखना चाहिए था। आंखें बंद कर ली थी। वो नाक सिकुड़े गर्दन को नफी में झटकते बदलिहासी से बोला। वो औरत लिमलाया उठी। अरे हया तुम्हें में नहीं है, ये नहीं के पास में बुजुर्ग औरत बैठी है, कोई शर्म व लिहाज कर लो। सीधा चिपट गए बीवी के साथ। वो ज़रा तीखे लहजे में इसे शर्म दिलाने के वाले अंदाज में बोली और डब्बे को थामे बिस्तर के करीब आई। अपनी बीवी को किस की है, आपको तो नहीं की, फिर आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? नीली आंखों को छोटा किए वो इस औरत को घूरा ता एजल के नरम व मुलायम हाथ को अपने लबों से लगा गया। वाला होला वाला कुआ, तो लगता है शर्म ख़त्म हो गई है तुम में, जो अपनी दादी की उम्र की औरत से ऐसी वाहियात बातें कर रहे हो। वो सख्त तिलमिलाई। आज तक बहुत से बेशर्म इंसान देखे हैं उन्होंने, मगर सामने बैठा शख्स लाजवाब लगा उन्हें इस मामले में। शर्म ख़त्म नहीं हुई मुझ में, क्योंकि शुरू दिन से ही नापैद है मुझ में। और आपको अगर इतनी ही जलन हो रही है तो आए आपको भी हेड किस दे देता हूँ। जानता हूँ काफ़ी खूबसूरत हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको दादी ही बना सकता हूँ। वो कंधे चुकाए नीली आंखों में बिला की लापरवाही समेटे बड़े दिल से पेशकश कर रहा था। तौबा तौबा, या अल्लाह क्या दिन देखने पड़ गए हैं। अगर इस मासूम बच्ची का ख्याल ना होता तो इसी वक्त तुम जैसे बेहया को धक्के मार के निकाल देती यहाँ से। वो कहाँ कम थी, बिना लगी लिपटी कि वो इसे ठीक से झाड़ लाने लगी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, वो तो बस मजबूरी है यहाँ रहना, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बजाय एहसान मनाने के उल्टा एहसान जताता माथे को उंगली से दबाने लगा। सामने खड़ी औरत ने सर को तसफ से नफ़ी में हिलाया। गाँव ज़्यादा गहरा नहीं है, बस 3 से 4 बार लेप करना पड़ेगा, आराम मिल जाएगा। वो अपने जले हुए बाजू पर ठंडा महसूस करता शमीर ने एकदम ही अपनी आंखें खोली तो वो बूढ़ी औरत इसके बाजू पर अपनी बनाई दीवार लगा रही थी। शमीर माथे पर बल डाले इन्हें देख रहा था। शमीर मुंह के जाविये बनाता अपने सफ़ेद बाजू पर लगे इसे हरे से लेप को देख रहा था। ये एसर से जला है, ऐसे ठीक नहीं होगा। नाक चढ़ाते कहते इसने हाथ खींचना चाहा, जिससे भी जला है, थोड़ी देर में दर्द ख़त्म हो जाएगा। शमीर बस इन्हें देखता रह गया। वैसे एक बात बताऊं, क्या खाते हो? वो अब इसके माथे और सर के ज़ख्म पर मरहम लगा रही थी। मतलब? आंखें छोटी के इसने झंझलाहट से पूछा। मतलब ये इतनी चोटें आई हैं, तुम बना के तकरीबन किए जा रहे हो, और कोई और होता तो बेहोश तो ज़रूर हो चुका होता। वो बात करते ही इसके खूबरू चेहरे को देखकर टोंट करने लगी। आप सीधे से ये कह सकती हैं कि काफ़ी ढीठ हूँ। शमीर ने इन्हें गूंथते हुए जताते हुए कहा, जैसे बता रहा हूँ कि वो इनके कहे बगैर इनकी बात समझ गया है। काफ़ी समझदार हो। वो फिर से ज़रा सा मुस्काई। इसमें लगा दूँ, अब आराम करें। वो एजर के चेहरे की तरफ जाते इसके हाथ को थामे आंखें छोटी किए बोली, तो वो गहरा सांस भरते हाथ पीछे कर गई। अगर कुछ चाहिए तो बता देना और बच्ची का ख्याल रखना। वो हदायत करती वहाँ से निकल गई। शमी ने एक नज़र बंद हुए कार के इस दरवाजे पर पड़ी और फिर खुद को खामोश निगाहों से घूरते इस दिलरबा को देखा। क्या हुआ? वो शरारत से मुस्कुराता हाथ एजल के दोनों तरफ रखे इसके नाक एजल की
چھوٹی سی سرخ ناک سے مسکی۔ ایزل نے لب بیچ لیے۔ وہ جتنا اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی الجھی جا رہی تھی۔ دور تو نہیں ہو رہا نہ کہیں، درد تو نہیں ہو رہا نہ کہیں۔ وہ نظریں اس کے حسین وجود پر گھماتے متفکر لہجے میں پوچھتا ایزل کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شمیر کی باری انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے بالوں میں محسوس کرتے وہ جی جان سے لرز گئے۔ حلق ایک دم سے خشک پڑنے لگا۔ ایزل نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میں ٹھیک ہوں۔ شمیر نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر رکھے اس مومی کلائی کو گھورا اور پھر ایزل کی شفاف ہاتھ سے سرکتی نگاہیں اس کے خد و خال میں اٹکی۔ شمیر پلیز۔ ایزل جی جان سے لرزی، مقابل اس کی آنکھوں کی تپش اس کے وجود کو پسینے سے شبور کرنے لگی تھی۔ وہ فوراً اسے رخ موڑے گھنٹے پیر سے لگاتے خود میں سمیٹ گیا۔ شمیر کو اس کی حرکت سخت ناگواری لگی۔ ایک نظر نیچے پڑی مرہم پر ڈالی۔ اس کے جھکتے مرہم انگلی سے اپنے گال پر لگایا اور پھر اس ہاتھ کو ایزل کی نازک کمر کے گرد باندھے وہ اسے جھکنے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ مرہم لگانے دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترتا خمار ایزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ ایزل نے دفاع کے طور پر اپنے نازک ہاتھ مقابل کے کشیدہ سینے پر رکھے جنہیں وہ چومتے پیچھے کر گیا۔ ایزل کی دھڑکنیں ایک دم سے بے ترتیب ہوئی جب مقابل نے اپنی ہلکی سی بڑی بیئر والے گال اس کی گال سے رگڑے تو وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی مگر ہر بار کی طرح الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے ہوں۔ کہیں اور چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کی گال پہ مرہم لگائے اپنے طریقے سے لگا خمار لہجے میں پوچھنے لگا۔ ایزل نے مصنوعی غصے سے اسے پیچھے کرتے گھورا۔ وہ اسے اپنا ڈر دکھانا نہیں چاہتی تھی جب بھی نڈر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہاں بھی گال سے مرہم لگاؤں گا؟ وہ برہمی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ نہیں، لبوں سے لگاؤں گا۔ ویسے بھی یہ بے باکیاں ان ہونٹوں سے ہوں تو روح تک سرشاری اترے گی۔ وہ بھاری لہجے میں گمبھیر سرگوشی کرتے ایزل کی گردن پر جھکا اور اپنے ہونٹوں کا لب چھوڑنے لگا۔ اس کے بے باک جواب پر وہ سر تا پیر سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ اس کی بڑھتی قربت سے سانسیں بھاری ہونے لگیں جبکہ وہ وقت، جگہ، حالات، ہر چیز سے بیگانہ اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ شمیر اپنے کندھے سے سر ٹکائے مقابل کے ہونٹوں کے لمس نے تڑپا دیا تھا۔ وہ خوف سے اسے پکارتے ہاتھ پھر سے اس کے کشیدہ سینے پر رکھ کی۔ شمیر نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا تو ایزل کا وجود لرز رہا۔ وہ فوراً سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے حرکت پر شمیر کے ہونٹوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ایک نظر اس کی لرزتی پنکھڑیوں پر ڈالی پھر کسی پیاسے مسافر کی طرح جھکا اور اس کے ہونٹوں سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میرے دل کی دھڑکنوں کو ابھی تک نارمل نہیں ہونے دے رہا ایزل۔ شمیر بیگ تم تک پہنچنے ہر تکلیف کو شمیر بیگ سے گزر کر تم تک جانا ہوگا۔ تمہارے دل و دماغ، تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا اور صرف شمیر بیگ کا۔ اس کے چہرے پر بیجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے سرد لہجے میں ایزل کے کانوں میں سرگوشی کی جسے وہ اسے باور کروا رہا ہو، اسے جتا رہا ہو کہ کس کی ملکیت ہے۔ ایزل آنکھیں میچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ خود سے بوجھ ہٹا محسوس کیا تو فوراً رخ پھیر گئی۔ شمیر ایک نظر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالی۔ زخم سن ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ایزل کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ حائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو آنکھیں پھیلائے اسے گھورنے لگی تھی۔ گھورنا بند کرو۔ شمیر ان حسین آنکھوں کا بوسہ لیتے محبت سے بولا۔ ایزل دانت پیستے فوراً سے بستر پر پڑی چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جانا، ویسے بھی اب مجھے سے پردہ گریز ضروری نہیں رہا۔ وہ چادر اس کے ہاتھوں سے لیتے پھر
بھرپور نگاہوں سے اس کے دلکش وجود پر ڈالتے میں نے خزی سے بولا۔ ایزل کا چہرہ سرخ سے لال پڑ گیا تھا۔ وہ ابھی اس حادثے سے ٹھیک سے سنبھلی تک نہیں تھی اور یہاں یہ اس شخص کی جان کا عذاب بن بیٹھا تھا۔ شمیم نے چادر اس کے ہاتھ سے لیتے دونوں پر ڈالی اور ایزل کے سر کو اپنے کندھے پر رکھتے وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سلانے لگا۔ سو جاؤ، اجازت ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ ماتھے پر اپنا لم چھوڑتے پھر اسے اپنے تنگ حصار میں قید کرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شمیم کے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے خود پر گزری قیامت کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چل رہی تھی۔ اگر شمیم اسے نہ بچاتا تو اس وقت اس کا چہرہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس خوبرو مرد کا ہر بار اسے بچانا کسی ڈال کی طرح اس کے سامنے آنا ایزل کے دل و دماغ میں ایک نئی ہلچل برپا کر رہا تھا۔ اگر وہ صرف اسے استعمال کر رہا ہے تو پھر کیوں اسے بچایا؟ اسے کیوں اس پر آئی مصیبت خود پہ لے لی؟ وہ سو رہا تھا، سوتے وقت بھی حسین نقوش تنے ہوئے تھے، مگر اس کا سونا ہی ایزل کے لیے غنیمت تھا۔ اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کو احتیاط سے خود سے دور ہٹاتے وہ بنا آہٹ کیے بستر سے اٹھی، ایک نگاہ اس سوتے ہوئے شہزادے جیسے حسین مرد پر ڈالی اور اس نے دروازے سے باہر نکلی۔ سوئی نہیں تم؟ جی نیند نہیں آ رہی۔ وہ انگلیاں چٹکتے اس عورت کی پشت کو دیکھتے بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کوئی کعبہ بنا رہی تھی لکڑی کی آگ پر۔ فوراً اسے گردن موڑتے اس معصوم گڑیا کو دیکھا۔ ایزل ہولے سے قدم اٹھاتی ان کے پاس گئی اور چھوٹے سے گدے پر ان کے پاس بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھ گئی۔ لو اسے پی لو، طاقت ملے گی۔ وہ ایزل کے حسین چہرے کو دیکھتے بولی تو ایزل نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر احتیاط سے کعبہ تھام لیا۔ بہت محبت کرتا ہے تمہارا شوہر تم سے، بالکل پاگل ہے۔ وہ عورت ہنستے ہوئے شمیم کی یاد کرتے بولی تو ایزل جو قہوے کا گھونٹ بھر رہی تھی اسے لگا کہ اس کا منہ کڑوا ہو گیا ہو۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی تلخی سے مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں امڑتی اذیت دیکھی وہ عورت چونکی۔ محبت تو بہت کرتا ہے، مگر مجھ سے نہیں، اپنی مگیتر سے۔ ایزل نے قہوے کا پیالہ اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھتے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے سر جھکاتے کہا تھا۔ وہ عورت حیرت زدہ ہوئی تھی۔ اچھا، اگر اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے تو اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ وہ گہری نگاہوں سے اس حسین لڑکی کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ گزرتے وقت کی تلخ لمحات ایزل کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ میرے حسن کو حاصل کرنے کی طلب میں اس نے یہ شادی کی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیونکہ وہ اپنے اور شمیم کے رشتے کی حقیقت یہی تصور کرتی تھی۔ تو کیا مطلب پوری نہیں ہوئی اس کی؟ وہ اس کی اٹھتی ایزل کے پاس آئی۔ وہ اب اٹھ کے ایزل کے پاس آئی۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتی آنسو کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید ابھی نہیں ہوئی، پھر شاید اس کی ضد پوری ہوئی، خیر جلدی چھوڑ دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو بازو سے رگڑتے اس خاتون کو دیکھتے بولی جو سنجیدگی سے ایزل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میرا نام مریم ہے، پچھلے 10 سالوں سے میں اس جگہ پر رہ رہی ہوں۔ شوہر مر گیا ہے تو اولاد نے اکیلا کر دیا، تب سے ہی یہ اپنے جگہ میرا ٹھکانہ، یہ جگہ میرا ٹھکانہ ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے بیٹی، انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کی نیت بتا دیتی ہوں۔ وہ لمحے کو رکی۔ ایزل یکٹک ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اندر لیٹا لڑکا دیوانہ ہے تمہارا، تم شاید مانو نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں جنون دیکھا ہے میں نے، اور میں یہ دعویٰ سے کہتی ہوں کہ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی اور ایزل کے ہاتھ ایزل کے کندھے پر رکھا۔ ایزل حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی اور پھر سرد سانس فضا کے سپرد کرتے وہ رخ پھیر گئی۔ میں نے آج تک اس جیسا تیز دماغ اور بے باک انسان نہیں دیکھا۔ جانتی ہو اس کا ہاتھ جس نوحے سے جلا ہے، جس نوحے سے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا ہوتا، مگر یہ نہیں ہوا۔ ایزل نگاہیں چرا گئی۔ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر یہ لڑکا جانے کتنی ہی دیر ہوش و خواش میں رہا اور یہاں آتے ہی مجھ سے اچھا خاصا جھگڑا بھی مول لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکا
وہ لڑکھڑائے گا۔ اگر بے ہوش نہیں ہوا تو کم از کم وہ تکلیف کے سبب جواب نہیں دے پائے گا۔ مگر میں حیران ہو گئی کہ یہ دیکھ کے وہ نہ صرف جواب دے رہا تھا بلکہ مجھے لاجواب کر رہا تھا۔ ایزل کو وہ عورت شمیر سے متاثر لگی۔ جانتی ہو وہ ایسا ہی ہے۔ وہ پہلو بدلتے بولی، مطلب اس کا دل چاٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ مزید شمیر کے کارنامے نہیں سن سکتی تھی۔ بہت طاقتور جوڑی بوٹی دی ہے اسے، صبح تک سوئے گا ایسا مجھے لگتا ہے۔ وہ ایزل کی سرنگاہوں کو دیکھتے ہنسی۔ تمہیں اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم یہ جان لو وہ لڑکا تمہیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اسے چوٹ میں بھی تمہارا خیال تھا اور وہ تمہارے لیے لڑتا مجھ سے، حالانکہ میں ایک عورت ہوں۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتے شمیر کو دیکھتے یاد کرتے ہنسی۔ وہ ایک برا انسان ہے اماں، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، نماز قرآن دین ان سب سے وہ دور ہے۔ وہ میری شادی سے اٹھا کر آیا، میرا باپ مر گیا، اس صدمے سے مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے؟ ایزل کا صبر ٹوٹ گیا۔ ایک دم سے تیز لہجے میں گراتی بولی تو اماں ہنسنے لگی۔ دیکھو بیٹا، وہ انسان برا ہے یا اچھا مجھے اس کا علم نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اٹھا کر نہ لاتا تم بھی کسی نہ کسی وسیلے سے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی۔ تمہارا باپ مرا تو یہ جان لو ان کی موت کا وقت مقرر تھا، وجہ چاہے شمیر کا ہو، مگر جو اللہ نے مقرر کر دیا انسان تو کیا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اگر خدا نے اسے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو شاید وہ اسے راہ راست پر لانا چاہتا ہے اور تمہیں وسیلہ بنا دیا گیا ہے کہ تم صدارو۔ میری باتوں پر غور ضرور کرنا میری بچی۔ اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، تمہیں پاس نہ پاتے وہ بے چین ہو جائے گا۔ اسے الجھن میں ڈالتے وہ سر کو پٹکتے اپنی جگہ پر گئی، جبکہ ایزل خالی نظروں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاتے تم لوگ۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی آسمان پر اپنی روشنی بکھیرنے کو نکلی ویسے ہی شمیر ایزل کو لیے اس عورت سے اور وہاں سے جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ رک جائیں، مگر اس وقت جانا ضروری ہے۔ نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سموئے اس نے بے حد سختی سے کہتے انگلیاں ایزل کی انگلیوں میں الجھائیں۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھی اور وجہ شمیر جانتا تھا شاید۔ سر وہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا اس کے باڈی گارڈ کا عملہ سانس روکے باہر کھڑا ملا۔ شمیر نے ایک جھٹکے سے ایزل کے ہاتھ میں گرفت ڈھیلی کی۔ وہ چھپتے ہوئے کسی چیل کی طرح وکاس کو گریبان سے تھام گیا۔ کہاں مر گئے تھے تم جب کہا تھا 1 منٹ کے لیے بھی غائب مت ہونا؟ اس کے چہرے پہ مکے جھڑتا وہ گھراتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بے ساختہ ہی ایزل کی چیخ نکلی تھی۔ شمیر پاگلوں کی طرح وقار کو مار رہا تھا۔ ایزل کا سانس حلق میں ہی دب گیا تھا۔ شمیر کا یہ وحشی روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وقار کے منہ سے خون بہنے لگا مگر وہ باور اس کے لاتوں مکے سے پیٹ رہا تھا۔ شمیر چھوڑو اسے۔ روحان سے رہا نہ گیا تو وہ وقار کو بچانے کو بیچ میں کودا۔ سالے، اب تجھے یاد آئی؟ تب کہاں تھا جب وہ عورت میری بیوی کو مارنا چاہ رہی تھی؟ وہاں؟ ہاں، کہاں تھے مرے تم سب کے سب؟ وہ وقار کو چھوڑتا اب روحان کو سیدھا ہوا۔ روحان کا چہرہ زرد پڑ گیا جب مقابل کی غصے بھری نگاہیں اپنے وجود پر ٹکی پائیں۔ دیکھو، میں تجھے سے ملنے آیا تھا۔ وہ دیکھ، بے بائی کو پکڑ لیا میں نے۔ اس سے پہلے شمیر کا بھاری ہاتھ اس کے جبڑے کو ٹوٹا وہ دبی دبی آواز میں بولا، ستارہ بائی کی طرف اشارہ کیا جو خون سے لت پت ہتھکڑی میں بندھی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تیزاب میں بے شکل ہو چکا تھا۔ شمیر قہر بساتی نگاہوں میں سے بائی کے وجود کو گھوراتا آگے بڑھا۔ بچاؤ! بائی اسے اپنی طرف دیکھتا خوفزدہ سے
کانپنے لگی، جبکہ ایزل تو بس آنسو بھری نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مریم ماں کی دی بڑی سی شال کے سبب اس کا وجود، لرزتا وجود سب کی نظروں سے بچا ضرور تھا، مگر اس کی نگاہیں اس بڑی سی چادر میں چھپی لڑکی پر اٹکی تھی، جس کی وجہ سے شمیر بیگ نے اسے بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ تم جاسوسیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ اب شمیر بھی اس کے طرح پنجوں کے بل اس کی طرف دیکھتے جھکا۔ نیلی آنکھوں میں نفرت، غصہ تھا۔ شمیر دیکھو! اسی لمحے میں پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے لوڈ گن چھینتے بھائی کے ماتھے کے بیچ شمیر ڈونٹ چھوڑو اسے! میجر شاویر اسے نشانے میں لیے گراتے ہوئے بولے۔ ایزل ایک دم سے اتنے زیادہ بندوں کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ مریم ماں بھی جھونپڑی سے باہر آئی تھی۔ ایزل کے کپکپاتے وجود کو سہارا دیتے وہ خود بھی تشویش سے سارے منظر کو دیکھنے لگی۔ واٹ! پولیس اریسٹ وارنٹ! یار آئے آپ کی ہی کمی تھی۔ ویلکم بیک۔ ویلکم باس! وہ ہنستے ہوئے طنز کہنے لگا۔ شاویر کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ تیزی سے ٹریگر چڑھا گیا۔ نو شمیر رک جاؤ! وہ ڈاڑے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خون دیکھ کے انہیں اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ لڑکا رکنے والا نہیں ہے، تو روک لے۔ وہ کندھے لاپرواہی سے چکاتا ہنستا ہوا آنکھیں ونک کر گیا۔ فضا میں ایک دم سے گولی کی آواز گونجی۔ شمیر روحاں دھڑکتے دل سے اس کندھے سے بلتے خون کو دیکھ کے چلایا، جبکہ شمیر کے جبڑے سختی اور مضبوطی سے ایک ساتھ جاتے کتنے ہی فائر 17 پر کیے، جو دم توڑے ایک طرف کو لڑک گئے۔ ڈونٹ موو میجر! جو کرنا تھا تم نے کر دیا، اب اگر کسی کو کچھ ہوا تو تمہارا سر اڑا دوں گا۔ وقار جو نیچے گرا ہوا تھا، میجر شاویر کو آگے بڑھتا دیکھے اسے پھرتی سے اٹھے گن میجر کی کنپٹی پر رکھی۔ شمیر گن کو بیلٹ میں لگایا اور سر نگاہوں سے میجر کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اماں کے سینے سے روتی ایزل کو دور کیا۔ ڈونٹ کرائی! وہ اس کے آنسو گونٹھوں سے صاف کرتے دھڑکتے دل سے بولا۔ ایزل ایک دم ہی خوفزدہ سی اس سے دور ہوئی۔ چلے ویڈیوز، یہ ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ یہ ایپیسوڈ تھوڑی سی کم ٹائم کی دیا ہے، انشاءاللہ آگے آپ کو ہمیشہ 45 منٹ کی دیا کریں گے۔